Welcome viewers. This is Dr. Maria Yusuf. आज हम मैं और डॉक्टर इम्तियाज जो हमारे बड़े ही, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, जिनके पास ऐसे व्यूज होते हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं, जो ऑथेंटिक व्यूज होते हैं इस्लाम के बारे में भी और डे टू डे लाइफ के बारे में। तो आज हमारे गेस्ट जो है वो एज यूजुअल डॉक्टर इम्तियाज हैं, और टॉपिक जो हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज the importance of what is the importance that Islam gives towards women. That is the topic that we have brought towards you. डॉक्टर इम्तियाज कैसे हैं, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है, उसके ऊपर मुझे आपने इनवाइट किया। इस्लाम में हम कुरान पाक जब पढ़ते हैं तो औरतों के हकूक जो है वो उसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पे मेंशन्ड हैं, isn't it so? तो आप थोड़ा सा जरा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बेसिक जो है ना, बेसिक विमेन्स राइट्स जिसको कहते हैं ना, जिसमें हमारी थोड़ा सा उस पर जरा एनलाइटन कीजिए कि डे टू डे लाइफ में औरत का मकाम क्या है आपके ख्याल में या आपके नजर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो खातीन का रोल है इस्लाम के अंदर, आपने देखा कि जो अरब सोसाइटी थी नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से पहले और नबूवत से पहले, वहाँ पे छोटी बच्चियों को, मतलब औरतों की पैदाइश, बच्चियों की पैदाइश जो है उसको एक तरह से वो बड़ा नेगेटिव लेते थे और समझते थे कि भी शायद हमने बेटे को हमेशा फ़ख्र से समझते थे, और ज़िंदा बच्ची को कई लोग दफन कर देते थे, और इस तरीके से उनको वो राइट नहीं थी, उनको बिल्कुल गुलामों जैसा उनका जो था वो माहौल था, जैसे वो खातीन को एक तरह से एक कम्युनिटी बना के रख दिया हुआ था। और खातीन को स्वाय इसके कि भी वो घर के काम करें, खिदमत करें, मेहनत करें, और या फिर आप कह लें कि एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ था उसको, और गाने उनसे सुनते थे, डांस करवाना, ये करना, वो करना, इस तरह की हर तरह की जो बुराई थी वो सब थी। जब इस्लाम जो है वजूद में आया और नबी पाक ने नबूवत का ऐलान किया, तो खातीन का जो एक मुकाम है, आप देखिए हमारे सामने मिसाल है नबी पाक की ज़िंदगी की, कि वो किस खतूर से कैसे पेश आते थे, यानी बीवियों के साथ कैसे उनका बर्ताव था, फिर उसके बाद उनका जो बर्ताव था अपनी बेटी के साथ, हज़रत फातिमा ज़हरा का ज़्यादा जिक्र मिलता है, और दूसरी बेटियां भी थी लेकिन उनका जिक्र चूँकि ज़्यादा आता है, तो उनके साथ बर्ताव क्या था कि जब भी हज़रत फातिमा ज़हरा आती थी नबी पाक को मिलने के लिए शादी के बाद, तो आप खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते थे और उनको आप अपने साथ बैठाते थे, चारपाई के ऊपर या जहाँ बैठे हुए अपने करीब अपने पास बैठाते थे इज्जत के साथ। इसी तरह दाई हलीमा, आपको याद है, जिनका रोल ये था कि उन्होंने बचपन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे नबी पाक, उनको दूध पिलाया था, तो वो माँ का दर्जा उनको देते थे, और जब भी कभी वो मिलने आती थी तो अपनी चादर कंधे से उतार के वो बिछा के उसके ऊपर उनको बैठाते थे, इतनी इज्जत देते थे। और यहाँ तक कहा गया कि माँ के पाँव तले जन्नत है। जो बेटी का है मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है, बड़ा मोहब्बत वाला मुकाम है, बाप के लिए, माँ के लिए। वो जो है एक समझता हूँ कि किस ज़माने में हमारे यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडो पाक में भी, कि बच्ची पैदा होती थी लोग परेशान हो जाते थे। अब मैंने देखा कि लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे दोनों दे, और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। एजुकेशन प्रिवेल करता है, एजुकेटेड लोग ज्यादा होते हैं जहाँ इल्म, वो कहते हैं ना, कुरान तो खुद भी तो इल्म पे ही शुरू हुआ ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलकल इंसान मिन अलक, मीनिंग आप जो है ना जहालत से निकाला, इस्लाम ने जहालत से निकाला उन लोगों को जो जिनके पास नॉलेज नहीं था, ठीक है। उस जमाने में जिंदा भी दरगोर कर दिया जाता था बेटियों को, लड़कियों को पैदाइश पे, लेकिन अब पता चलता है कि बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है, एंड इट इज दैट वे। घर में बेटियों से जितनी बरकत होती है ना, ये आजमा के भी देखें, बेटियों से जितनी बरकत होती है ना, वो कहीं पे भी आप देखिए, कहते हैं कि जो बेटे वाले भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि जिनके बहुत, अगर जिनके यहाँ औलाद है और बेटे हैं, नो डाउट उनको भी शुक्र अल्लाह का करना चाहिए, लेकिन उनकी भी ख्वाहिश होती है कि घर में बेटी जरूर हो, बिकॉज बेटियों से रौनक भी होती है। लेकिन 3 रोल बड़े मेजर हैं। एक मैंने जिक्र कर दिया माँ का, एक है बेटी का, एक है बीवी का, ठीक है। फिर बहनें भी हैं,
چچیاں بھی ہوتی ہیں، تائیاں بھی ہوتی ہیں، پھوپھو بھی ہوتی ہیں، مطلب مختلف رول ہیں، لیکن یہ میجر رول جو 3 جو ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ ماں جو ہے اس کا رول اسلام کے اندر یہ ہے کہ وہ بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی تربیت تک، اس کی لک آفٹر کرنا، اس کی ٹیک کیئر کرنا، اس کو دودھ پلانا، اس کی خوراک کا خیال رکھنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ سارے معاملات، تبھی تو کہا گیا کہ ماؤں کے جنت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا، اسی طرح جب رول آ جاتا ہے بیٹی کا، تو بیٹی جو ہے ایک بڑا، آپ کہہ لیں کہ بڑا پیور رشتہ ہوتا ہے، بڑا معصوم رشتہ ہوتا ہے اور بڑا پاکیزہ رشتہ ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹی کا خاص طور پہ۔ اور میں نے اکثر، میرا اپنے ایکسپیرینس میں یہ آیا کہ عام طور پہ میں نے دیکھا کہ میں بیٹوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بیٹیاں ذرا زیادہ میں نے دیکھا ماں باپ کے ساتھ ان کا خیال زیادہ رکھتی ہیں، جنرلی ہم نے دیکھا ہے۔ تو بیٹی جو ہے اس کو پھر وہ پال کے، بلکہ یہ کہا بھی گیا ہے، حدیث بھی ہے کہ جس نے 2 بیٹیاں جو ہیں اپنی ان کو پال کے ان کی شادیاں کر دی تو وہ جنت میں جائے گا، یہاں تک ایک حدیث ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اس کے اوپر زور دیا گیا، اور اس کے بعد آ گیا آپ کا جو بیوی ہے۔ اب بیوی جو ہے گھر کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے گھر کا نظام چلا رہی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ رول اسلام میں تقسیم کر دیے گئے نا۔ مردوں کا زیادہ تر رول، چونکہ وہ جو ہے باہر کی دنیا ہے، یعنی انہوں نے کاروبار زیادہ تر، اگرچہ خواتین بھی ہماری اب کر رہی ہیں اس کے اندر، لیکن زیادہ تر جو رول ہے خواتین کا، مردوں کا، وہ ہے باہر کی دنیا میں رہنا، کاروبار کرنا، جابس کرنا، کلٹیویشن اگر کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کما کے لانا، میرا مقصد ہے کہ کما کے لانا مرد کا رول ہے، خامد کا رول ہے، اور بیوی کا رول ہے کہ گھر کو مینج کرنا ہے، اس نے بچوں کی دیکھ بھال کرنی، ان کی جو بیسک تربیت ہے، جو اسکول جانے سے پہلے اور اسکول کے جانے کے بعد بھی ایون ماں کی تربیت ختم نہیں ہوتی۔ وہ اسکول کے اندر میں سمجھتا ہوں جو اس کی ٹیچر کا رول ہے، اسے ڈبل رول اس کا وہ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ گھر میں اس کا ہوم ورک کروانا، گھر میں اس کو ایکسرسائزز کروانا، گھر میں ان کا پھر پراپر ٹائم پہ سلانا ان کو، تاکہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے، اور پھر اس کے پاس گھر کے معاملات بھی دیکھنا، کھانا پکانا، گھر کے جو صفائی ہے، ستھرائی ہے، اگر گھر میں کوئی میڈز ہیں تو میڈز سے کام لینا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جس کو اس کی دیکھ بھال کرتی، ان کا لباس اپنے بچوں کا، ایون اپنے خامد کا بھی لباس، سم ٹائم ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو خامد کا لباس بھی وہی مینج کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بالکل بہت ساری ذمہ بالکل داریاں جو خواتین کی بیوی کے طور پہ ہیں۔ اگر بیوی بالکل پڑھی لکھی ہو، بالکل اگر بیوی پڑھی لکھی ہو تو اگلی نسل جو ہے سمجھ لیں کہ وہ پڑھی لکھی ہوگی، کیونکہ بالکل ماں کی گود بالکل سے پہلا جو ادارہ ہے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر، میرا ایک ویل آ گیا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر میں نے بیان کیا ہے کہ جو پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماں اگر اچھی ہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں جو اچھے ہوں گے، ان کی تربیت اچھی ہوگی، وہ زندگی میں آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکل لائف کے اندر کامیاب ہوں گے۔ تو ماں کا رول بڑا اہم ہے اس انداز سے۔ ایون ماں اگر بوڑھی بھی ہو جائیں تو تب بھی آپ کہہ لیں کہ ان کی دعائیں ہیں، ان کی محبتیں قائم رہتی ہیں، اور بلکہ آنے والے آپ کی اگلی جو نسل ہے، آپ کے اپنے بچے جو ہیں، جو ان کے پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، نواسے نواسیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی محبت آپ سے بھی زیادہ وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا رول، بیٹی کا رول اور بیوی کا رول، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو مسلم سوسائٹی ہے، اور بلکہ دوسری سوسائٹیز کے اندر بھی ہم کہیں گے بہت اہم ہے۔ اور اسلام کے اندر خواتین کا احترام، ریگارڈ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایون پاکستان کے اندر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ایون ہم پبلک ٹرانسپورٹ پر لوگ جا رہے ہوں، اگر ایک خاتون کھڑی ہے تو جو مرد ہوگا وہاں پہ کوئی بھی ہوگا وہ اس کو جگہ دے دے گا اور کہے گا بہن جی ادھر بیٹھ جائیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کی وہ ساری جو ایک احترام ہے، ریگارڈ ہے، وہ ابھی تک میں کہتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، اور یہ اسلام کا دیا ہوا درس ہی ہے۔ ایک تو لباس کا جو گھر کی خاتون ہوتی ہے نا، دا لیڈی آف دا ہاؤس جس کو کہتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عورت کے پاس اختیار ہوتا ہے ایز اے لیڈی آف دا ہاؤس ٹو مینج دا ہاؤس، اینڈ جو ہے نا گھر کے تمام جو کہتے ہیں یہ معاملات کو وہ خود سنبھالتی ہیں، یا ان کے پاس میڈس ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ان کا رول ہوتا ہے بہو کا، ٹھیک ہے، گھر میں جو ہے وہ ساس ہے وہ سنبھال رہی ہے نظام، کہیں پہ وہ بیٹی ہے، کہیں پہ وہ مدر ہے، وہ اپنے بچے کو کیٹر کر رہی ہے، لیکن گھر پہ اس کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن ایکچولی ہر سچویشن میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر عورت کا ایک اپنا مقام ہے، وہ اسلام نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، پڑتا ہے۔ اینڈ اس میں
ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کا بھی بڑا ہی ایکول رول ہے. ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ ایک آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ اگر ایک پڑھی رکھی خاتون ہے نا تو پوری نسل ہی پڑھی لکھی ہو جاتی ہے. وہ بڑے آبجیکٹیو ویوز سکھاتی ہے اپنی اولاد کو بھی اور سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے. پڑھی لکھی خاتون اگر تو ہم بیک پہ ہسٹری میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین تھی نا ان میں آپ جو ان کی بیویاں تھیں ان میں بی بی خدیجہ the first one was a working woman. تھا نا ایسا ہی بزنس کرتی تھی ہے نا, بزنس کرتی تھی اور ان سے کو وہ ان کی سب سے پہلی جو ہے نا بیوی تھی. اور وہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے کہ اور ورکنگ وومن کو بھی مقام دیا گیا, اس کے علاوہ بیوہ کو جو ہماری ہوتی ہیں ڈائیورسڈ ویمن ان کو بھی مقام دیا گیا تاکہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا سوسائٹی اسٹگما جو ہے نا وہ ختم ہو. اب جو ہے نا میں آپ کو صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں پر لباس کی بات آتی ہے یا پردے کی بات آتی ہے تو اوتھینٹک اس میں اوتھینٹک ویوز کیا ہے یہ ذرا بتائیے. دیکھیں پردہ جو ہے اس کے اوپر میرا ایک پروگرام ہے اسلامک لباس کے اوپر, اسلامک ڈریس ٹھیک ہے, کون سا ہے اگر ٹھیک دیکھیں ہے, نا آپ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ اسلامک ڈریس کون سا ہے خواتین کا یا مردوں کا. چونکہ آج خواتین کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے ہم وہیں تک محدود رہتے ہیں تاکہ پھر ایک بڑی لمبی بحث چل پڑے گی نا اور ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے. اچھا خواتین جو ہیں ان کے بارے میں اب ہر کلچر جو ہے ہر ملک کے اندر ہر تہذیب کے اندر اپنا اپنا انداز ہے لباس کا جو فیشن ہے وہاں پہ نا. جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے پنجاب کے اندر دیہات کے اندر کچھ اور طرح کا ہے, شہروں کے اندر اور طرح کا ہے, عرب کنٹریز کے اندر ڈیفرنٹ ہے. تو خواتین کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر سے لے کے اپنے پاؤں کے جو ٹخنے ہیں وہاں تک اپنے آپ کو لباس پہ رکھیں اور ان کے جو زینت کے حصے وہ نمایاں نہ ہوں. لباس ایسا ہو جس سے ان کے زینت کے حصے نمایاں نہ ہوں. اب وہ لباس کوئی بھی ہو جو اس کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے وہ اسلامک لباس ہے اور وہ پہن سکتی خواتین. اگر وہ بالکل پاکستان میں بالکل ہے تو شلوار کی بھی جو اچھی اگر پہنی ہوئی ہے شلوار بھی ٹائٹ نہیں ہے جس سے جسم نمایاں نہ ہو رہا ہو, جسم کے وہ جو آپ کہہ لیں زینت کے حصے ہیں باڈی کے وہ نمایاں نہ ہو رہے ہیں, اور وہ لباس اگر شلوار کی بھی ٹھیک ہے تو سب سے اچھی ہے وہ. اور ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کافی خواتین وہ پہنتی بھی ہیں. اگر پتلون پہنتی ہے خاتون اور اوپر ٹی شرٹ پہنتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن ٹی شرٹ پھر ایسی ہونی چاہیے جس میں وہی میں نے بتایا کہ جسم جو ہے نمایاں نہ ہو. پہن لے یا پتلون پہن لے جس سے کہ ٹانگیں نمایاں نہ ہوں تو ٹانگوں کی بناوٹ نمایاں نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا لباس چاہے وہ میکسی پہنے, چاہے وہ شلوار بھی پہنے, چاہے وہ فراق پہنے, چاہے کچھ پہنے, چاہے ٹی شرٹ پہنے, میں نے جیسے بتایا پتلون پہنے, اگر وہ اس کرائٹیریا کے اوپر فٹ آ رہا ہے تو وہ جائز ہے کہ جس سے ٹخنوں کے اوپر ٹانگیں نظر آ رہی ہوں وہ اسلامک لباس نہیں ہے. جنرل جو مائلو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے پردے کا کانسیپٹ جو اسلام میں ہے وہ قرآن پاک میں ہے کیپ یور چیسٹ کورڈ, دیٹس فار ویمن. ٹھیک ہے, میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ تو میں نے آیت خود پڑھی ہے. نہیں آیت آپ نے پڑھی ہے لیکن اگر نماز کے اندر جو لباس پہننا لازمی ہے وہی لباس ہے. پھر یہ ذہن میں رکھ لیجیے جو بھی لباس نماز کے اندر چلنا ہے نا, جب اللہ کے حضور آپ پیش ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جو لباس پہننے کے لیے کہا جاتا ہے وہی لباس عام زندگی میں ہوتا ہے ہمارا نا, ٹھیک ہے, وہ ڈفرنٹ لباس نہیں ہوتا. اور جس طرح سے دیکھیں بہت ساری خواتین کہتی ہیں نا کہ جی جو ہمارا جو ہے پردے میں اگر ہم فیس کو اپنے کور کرتے ہیں تو وہ اسلامک نہیں ہے. حج کے دوران بھی جو ہے نا آپ اپنے فیس کو کور نہیں کرتے اس لیے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے, لوگ آپ کو پہچان سکیں. اس میں آپ دیکھیں ایک سیفٹی فیکٹر ہوتا ہے. Underneath your niqab, it could not be a woman also, but it could be somebody else in disguise. تو وہ حج پہ بھی نہیں چھوڑتے آپ کو فیس کور کرنے کے لیے. جو لوگ نقاب کرتے ہیں نا وہ حج پہ آپ کو نقاب کرنے کے لیے, نقاب آپ کا الاؤڈ نہیں ہے حج پہ میں وضاحت تاکہ کرتا آپ کی ہوں. پہچان نہیں ہو نقاب سکے. تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا نا, چہرہ ڈھانپنا جو ہے ضروری نہیں ہے, اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. بالکل بالکل البتہ بالکل بالکل البتہ سر جو ہے نا یہ کور ہونا چاہیے نا سر, ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں بالکل وہ سر کور ہونا بالکل چاہیے وہ اور ٹخنوں تک جو ہے لباس ہونا چاہیے, اور لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم کے زینت کے حصے نمایاں نہ ہوں. یہ بڑا سمپل سا ہے, کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یہ آپ کہہ لیں حج کے موقع پہ بھی یہی ہے. حج کے موقع پہ بلکہ فرض ہے نا کہ آپ چہرہ نہ ڈھانپیں, ٹھیک ہے نا. حج کے موقع پہ مرد جو ہے وہ سر پہ ٹوپی نہیں لے سکتا, اس کو پابندی ہے.
وہ تو ایک حج کے ایام کی ایک اسپیشل ٹرمز ہے نا، جس کے اندر آپ جوتی وہ پہنیں گے جس میں آپ کا جو پاؤں کا جو ہڈی ہے اوپر کی وہ نظر آنی چاہیے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک الگ ہے اس کے اندر ہے. لیکن حج کے اندر بھی وہی لباس ہے جو خواتین کا جو باہر ہے، کیونکہ خواتین کے لیے حج کا اسپیشل لباس کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہی لباس وہ پہننے کی جو عام دنوں میں پہنتی ہیں. میں آتا ہے کہ کورنگ یور فیس از ناٹ دیئر، ٹھیک ہے، وہ کمپلسری میں نہیں آتا، اسلام میں ذکر نہیں ہے اس کا. یہ ہو گیا. صحیح. اچھا دوسرا جو ہے تھوڑا انہیریٹنس کے بائی لاز پہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا آپ ان کو بھی تھوڑا انلائٹن کیجیے. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں اسلام کے اندر جو بیٹیوں کا حصہ ہے انہیریٹنس کے اندر، اس کی بڑی سختی سے ہدایت کی گئی ہے. آپ قیامت کے دن جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، یہ بڑی پوچھ پرتیت ہوگی اس کے اوپر کہ بھئی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیٹیوں کا یا بہنوں کا حصہ دیا کہ نہیں دیا. ہمارے یہاں ایک عام کنسیپٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں شادی کر دی ہے اور ہم نے اس کے جہیز کے اندر وہ سب کچھ کر دیا اور ہم نے اس کو پیسے اس انداز سے دے دیے ہیں تو اس کا حصہ ختم ہو گیا. اور یہ بہت سارے گھروں میں ہے. یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. وہ گفٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو جو کچھ اس کو دیتے ہیں اس کو جہیز کی شکل میں وہ اپنی آپ حیثیت کے مطابق دیتے ہیں اور وہ گفٹ کے طور پہ اس کو لینا چاہیے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو اس کا جو انہیریٹنس کے اندر حصہ تھا وہ آپ نے پے کر دیا ہے. تو یہ غلط فہمی جو ہے میں کہتا ہوں مردوں کے اندر خاص طور پہ ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پہ وہی یوزرپر بنتے ہیں، وہی حق مارتے ہیں اپنی بہنوں کا، وہی حق مارتے ہیں اپنی بیٹیوں کا. اور اس کے اوپر بڑی سختی سے یہ اسلام کے اندر ہدایت کی گئی ہے. اور قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا. اس کے اندر ذکر ہے کہ ماں کا بھی حصہ ہوگا سرٹن سچویشن میں، بیوی کا بھی حصہ ہوگا، جو بیٹیاں ان کا کتنا حصہ ہوگا، مرد بیٹوں کا کتنا حصہ ہوگا. تو وہ سارا ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خواتین جو ہیں ہر حال میں اپنے والد کی آپ کہہ لیں کہ وراثت میں سے اپنے خامد کی وراثت میں اگر وڈو ہو جاتی ہیں تو ان کا حصہ اسلام کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ دینا لازمی ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں. اگر نہیں دیں گے تو یہ ایک طرح سے آپ نے حق مارا ہے اس کا، اور اس کا جواب آپ کو ڈے آف ججمنٹ پہ دینا پڑے گا اللہ کے سامنے. جی بالکل آپ کو جو ہے ڈے آف ججمنٹ پہ. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ یہ دیکھیں یہ ایک ہے جو انہیریٹنس کے بائی لاز میں آتا ہے کہ جو انکلیمڈ پراپرٹی ہوتی ہے نا، یا کئی دفعہ وفات ہو جاتی ہے کسی ہیڈ آف دا فیملی کی، تو اس کے بعد جو اسلامک طریقہ کار ہے اس پہ ڈویژن ہوتا ہے نا، جس میں آپ کی مسز کے رائٹس، آپ کے بیٹے کے رائٹس، بیٹیوں کے رائٹس، وہ حصے سارے جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے 4 گھر ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے کو ایک دے جائیں، بیٹی کو لیے بھی ہم کر جائیں. یہ ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے جو ہے وہ نام کر جاتے ہیں. تو وہ پھر ان کی اپنی مرضی، تو وہ جو ہے اسلامک بائی لا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. کہ یہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندہ جب زندہ ہوتا ہے تو وہ پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے، ایبسولوٹ مالک ہوتا ہے نا، وہ جس کو چاہے جتنی دے دے. لیکن اگر وہ اس ارادے سے وہ جو پراپرٹی ہے اس میں بیٹی کا حق مارنے کے لیے وہ اپنی زندگی میں بیٹوں کا نام کر جاتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے حضور. دنیاوی لا جو ہم نے بنا ہوا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو بنا ہوا ہے جس کے تحت تقسیم ہوتی ہے، اس میں 1/3 سے زیادہ جو ول ہے کسی غیر آپ کا شخص کو جس کا حق نہیں بنتا اس کو 1/3 سے زیادہ نہیں دی جا سکتی. یہ اس کے اندر لیکن ڈاکٹر امتیاز اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لوگ ابھی اب میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتاؤں گی، جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ گفٹ کر جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا انہیریٹنس جو ہے وہ گفٹ کر جاتے ہیں اسی نیت سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم ڈیوائڈ اپنی زندگی میں ان کے نام نہ کر کے جائیں، گفٹ نہ کر کے جائیں، تو وہ جو ہے وہ اور جو ہے نا وہ پھر تو اس میں اور حصے دار آ جاتے ہیں نا. لا کیا کہتا ہے؟ دنیاوی لا جو ہمارے ملک نے بنایا ہے، ریاست نے بنایا یا کسی اور ریاست نے بنایا، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم کر رہے ہیں بات قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، نبی پاک نے کیا کیا. اب اگر آپ کی پراپرٹی جو ہے آپ کی صرف بچی ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ ان کے جو چچا ہیں ان کو حصہ چلا جائے، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ اگر بیٹا نہیں ہے بیٹی ہی ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ باپ فوت ہوتا ہے ان بچیوں کا تو اس کے اگر چچا ہیں یا اس طرح کر کے اگر اس کے والد ہیں ان کو کچھ حصہ چلا جاتا ہے. اب یہ تقسیم کیا ہے قرآن پاک نے، اس کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک کے اندر اور غالباً سورہ نساء کے اندر اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے. اچھا اگر آپ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ اگر اس کو کرتے ہیں، ہاں
اگر بچیوں کے نام کا جتنا بنتا ہے ان کا حصہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کو انشور کر لیا جائے کہ بعد میں ان کو تنگ نہ ہو تو اپنی زندگی اگر ان کے نام آپ کرنا چاہتے ہو کر دے جو جنہوں ان کا حصہ بنتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اسلام کے اندر جو باقی حصے دار ہیں ان کو حصوں سے محروم نہیں کرنا چاہیے. اس کا گناہ ہوگا, اس کی جواب دہی ہوگا. یہ کہہ رہی ہوں کہ کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی زندگی میں کچھ حصہ وقف کرنا چاہتے ہیں, وقف کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد میں سے کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو یا کسی ویلفیئر کے کام کے لیے, اور بقایا ہم اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں. تو وہ ملک کے بائی لاز کے مطابق اکارڈنگ ٹو the country's bylaws وہ کر سکتے ہیں. قرآن کا میں حکم آ گیا اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, دنیا کے سارے لا ایک طرف ہو جائیں, اللہ کا جو حکم ایک طرف آ جائے تو میں تو اللہ کو فالو کروں گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کو فالو کرنا ہے, ہمیں دنیاوی قوانین کا سہارا نہیں لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پاک کی ایک بھی جو آیت ہے اس کو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے بھی تبدیل نہیں کر سکتے, ان کو اختیار نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, اگر حدیث میں آ گیا ہے اور قرآن پاک میں آ گیا ہے تو اس کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو وہ وائلیشن ہے, گناہ ہے, اس کا جواب دینا ہوگا. ویری سمپل. بالکل بالکل. دیکھیے میرا بس صرف ایک پوائنٹ تھا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو بائی لاز بنتے ہیں نا وہ اجتماع سے اور بہت سارے لیگل ایڈوائزرز کے بیٹھنے سے بنتے ہیں. تو جو جنرل بائی لاز ہیں اس میں بھی کچھ ریزننگ ہوتی ہے. اسلام نے آپ کو اپنی مرضی, جو انڈیوائڈیڈ پراپرٹی اس کا بھی بتا دیا, لیکن مرضی سے بھی جو ہے نا آپ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ڈویژن. اگر آپ کر جاتے ہیں تو کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بزنس میں بھی کر رہے ہیں نا, بزنس کر رہے ہیں تو لکھ کے جو ہے نا اپنے میننگ کے جو ہم اسٹیمپ پیپر پہ لیگلی جو کانٹریکٹس وغیرہ بناتے ہیں, دیز آر وائبل. اگر آپ کوئی پوائنٹ لکھ کے جس میں آپ وٹنسز موجود ہیں آپ چھوڑ جاتے ہیں تو that is viable. اس میں یس جو لکھنے والا ہے وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ نہ کرے, مطلب جو لکھوا رہا ہے اس کی مرضی کے خلاف نہ لکھے, یا جس کے لیے لکھا جا رہا ہے یہ بھی یہ قرآن میں ذکر ہے. میری بات سن, بات یہ ہے کہ زندگی میں جب بندہ ایک مالک ہے نا پراپرٹی کا, اس کو ایبسولوٹ پاور ہے اس کے اوپر. میں نے بتایا نا کہ ایبسولوٹ اختیار ہے, ایبسولوٹ پاور ہے کہ وہ جو بھی جس طرح سے بھی ڈیوائڈ کرے. بالکل ابھی چونکہ اس کو وراثت نہیں بنی اس کی, لیکن بالکل نہیں بنی. بالکل. لیکن کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی قانون دان, کوئی عدالت دنیا کی اگر اسلامک جو ڈائریکشنز ہیں قرآن پاک کے اندر یا حدیث کے اندر اس کے اپوزٹ اگر کوئی وہ حکم جاری کرتی ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہے. اس کے لیے شریعہ کوڈ بنی ہوئی ہے اس لیے پاکستان کے اندر نا, کہ کوئی ایسا حکم کوئی عدالت اگر پاس کر دیتی ہے یا کوئی اتھارٹی پاس کر دیتی ہے اس کو پھر شریعہ کوڈ میں ہم لے جاتے ہیں, وہاں پہ پھر قرآن اور سنہ کی روشنی میں اس کا پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو تو ڈائریکٹ احکامات قرآن پاک کے اندر یا حدیث کے اندر دیے گئے ہیں وہ تو ہر بھر فالو کیے جائیں گے, اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, نہ قانون دان, نہ کوئی کسی کو اختیار نہیں, کسی انسان کو اختیار نہیں ہے. اب رہا سوال وہ میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر زندہ ہے بندہ تو ابھی تک چونکہ وہ انہیریٹنس نہیں بنی, زندہ خود ہے, موجود ہے مالک, تو وہ چاہے تو اس کے اوپر وہ بنا سکتا ہے, مطلب ٹرسٹ بنا سکتا ہے, کوئی چیز بنا سکتا ہے, وہ اپنی زندگی بنا سکتا ہے, اس کا اختیار ہے. اور اس کے بعد اولاد میں بھی اگر تقسیم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن سن لیں اگر اس کے اندر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اولاد کے اندر بھی, جو کہ شریعت نے جو مقرر کیے ہوئے حصے, جان بوجھ کے یہ ذہن کے اندر یہ نیت رکھتے ہوئے کہ ایک بیٹے کو میں نے محروم کرنا, اس سے کم دینا ہے, ایک کو میں نے زیادہ دینا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو جواب دینا ہوتا ہے. حصہ ہے حق مہر کا رائٹ جو ہے وہ بھی جہیز کا کانسیپٹ اس کا. اچھا کہ آپ نے ذکر کیا ہے, یہ ایک پرومپٹ جس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈیفرڈ ہوتا ہے نا, دو طرح کے ہوتے ہیں. تو جس طرح کا وہ حق مہر ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے. تو اگر اس کا کوئی سامان ہے اس کو جو آپ نے لے کے دیا, گفٹ لے کے دیے, وہ بھی اسلام کے اندر ہدایت ہے کہ اس کو دے کے بھیجیں, بلکہ ایکسٹرا بھی اگر ہو سکے تو آپ اس کو دے کے بھیجیں اچھے طریقے سے, عزت کے ساتھ. اس زمانے سے جو ہے عورت کا مقام بہت ہی بلند ہے اور اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے ہم اپنی چاہے مائیں ہوں, چاہے بہنیں ہوں, چاہے بیٹیاں ہوں, ان کو ہم جو ہے we give them as they say a complete we salute them for their different roles, a working woman for her role, a housewife for her challenges. So this is how it goes. آپ اگر کوئی اور بات ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر امتیاز تو ضرور. اس کو میں سم اپ کرتا ہوں. جی
بالکل. دیکھیے جو اسلامک لا ہے اس کے اندر 2-3 سچویشن ہیں. احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں دے دیے گئے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں نا احادیث کے اندر ہیں، سنہ کے اندر ہیں، ان کے اوپر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اس کو چینج کر سکے. اچھا اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر اگر خلفاء راشدین نے اپنے زمانے میں، جب خلفاء راشدین 4 خلفاء آپ کو پتہ رہے ہیں نبی پاک کے بعد، تو وہ نئی سچویشن سامنے آتی تھی تو وہ فیصلے کرتے رہے. اور اگر قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اس کا پہلے فیصلہ نہیں ہوا تو وہ بھی قابل عمل ہے. اس کے بعد کی سچویشن جو ہیں اس کے اوپر اختیار ہے، اس پہ آپ اجماع بھی کر سکتے ہیں. مطلب مختلف جو ہمارے جید جو آپ کہہ لیں مفتی حضرات ہیں یا جو مسلمان ہیں جن کو اسلام کا علم ہے تو وہ اس کے اوپر اجماع کر سکتے ہیں. اجماع امت جس کو ہم بولتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے. استدلال کیا جا سکتا ہے جس کو ہم ریشنل ڈیسیژن کہتے ہیں. مماثل ایک چیز کا فیصلہ پہلے ہوا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی. ٹھیک ہے، شراب اس لیے حرام قرار دے دی گئی کہ اس کا ذہن کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا آج کل کے زمانے میں جو منشیات ہیں وہ نئے نئے نام سے آ گئی نا، کوئی ہیروئن ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی فیون ہے، کوئی چرس ہے. اگر اس طرح کے اثرات یہ چیزیں رکھتی ہیں جو شراب کے ہیں تو یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ریشنل ڈیسیژن، مماثل چیزوں کا فیصلہ کرنا. تو جو معاملات طے ہو گئے ہیں قرآن کے اندر احادیث کے اندر اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اس کے بعد جو خلفاء راشدین نے طے کر دیے وہ بھی کامل عمل ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بچ جاتے ہیں تو اس کے اوپر اجماع ہو سکتا ہے. امید ہے کہ تھینک یو بہت ہی اچھا ٹاپک تھا، بہت ہی اچھی بات رہی. اور آئی ہوپ ہمارے ویورز تک جو ہے وہ پیغام پہنچا ہو جو جس پہ ان کے بھی جو ہے نا ویوز جو ہے وہ کلیریفائی ہو گئے ہوں، جو ہمارے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اینڈ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امتیاز فار یور اسکالرلی ویوز اینڈ فار گائیڈنگ اس. اینڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. اللہ حافظ. شامل